बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में अपनी राय में कहा है कि ऐवान बाला के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से ही होंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने इसको PDM की कामयाबी करार देते हुए कहा कि याद रहे डस्का धुंध टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। जबकि आज हुकूमती वज़रा ने भी सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद ऑपोजिशन कह रही है कि ये हमारी बड़ी कामयाबी है। हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया है कि हमारे बयानिए की तायीद की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या समझ रहे हैं कि बज़ाहिर ये किसकी जीत है? देखिए, मैं इसके ऊपर अभी हम ज़रा इसको समझते हैं, इसके कानूनी पहलुओं को, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताऊं आपको कि कामयाबी हुकूमत की है या अपोजिशन की है, ये नाकामी अवाम की है। ठीक है। और आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज अपने MNA से मिल रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म कि मैं जानता हूं आपको लालच दिया जा रहा है, लेकिन लोग आपको इसलिए तो नहीं, लोगों ने आपको वोट दिए कि आप लालच में आके अपने ज़मीर का सौदा करें। अच्छा, अब क्या ज़मीर का सौदा है? मुझे आप बताएं कि एक आदमी जो है, अगर उसको 50 लाख लोगों ने वोट दी है और वो 1 करोड़ रुपया ले रहा है, तो फी आदमी एक इंसान के जो ख्वाब हैं, एक इंसान से जो वादा है उसका, एक तालिब इल्म, एक खातून खाना, एक मजदूर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक तालिब इल्म जिसने उसको वोट डाला है, उस शख्स के 5 साल के ख्वाबों की जो कीमत है वो 2 रुपए हो गई। अगर 1 करोड़ में उसने बेचा, 50 लाख वोट लिए थे और बेच दिया अपने आप को। अपना जमीन नहीं बेचा, अपना जमीन तो कुछ और है, वो तो जिंदा होता तो बिकता ना। उसने जो लोगों को बेचा, अच्छा उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों में या यहां तो हो भी कुछ नहीं रहा। वो तो ये कि किस मुल्क में किस करेंसी में लेने पैसे, ठीक है ना। किसी खलीजी मुल्क में चाहिए तो वहां ले, भाई भतीजा होगा तो वहां दे देंगे, डॉलर्स में चाहिए तो डॉलर्स में दे देंगे, यूरोज में चाहिए तो यूरो। यहां तो सिर्फ हिसाब, यहां तो ऐसे खाली हाथ जा रहे हैं लोग, दाल चावल खा के और ड्राइंग रूमों में से निकल रहे हैं। पैसा तो सारा बाहर का बाहर ही रहता है। और आप ये देखें सिर्फ कि ये किस किस्म के लोग हैं। और मैं सिर्फ सोच रहा हूं जो वजीर आज़म ये बात कर रहे होंगे सामने वाले से कि आप पैसे ना लें या आप लालच में ना आए, तो ये वो है जो तहरीक इंसाफ है। और इनको खरीदने की जो कोशिश कर रही हैं, अगर कर रही हैं कोशिश, क्योंकि वजीर आज़म कह रहे हैं कि आपको खरीदने की कोशिश हो रही है, तो वो कौन से लोग हैं जो यहां पे उनकी बोलियां लगाए? मतलब ये इंसान है, ये कोई बकरा पीढ़ी है, ये कोई जानवर बिक रहे हैं यहां पे? अच्छा, खाली जानवर हो ना तो इंसान कहे कि यार चले आपने बकरी खरीद ली, आपने घोड़ा गधा खरीद लिया। बात यह कि उनके साथ करोड़ों इंसानों के हाल और मुस्तकबिल वाबस्ता हैं और वो बिक रहे हैं। और बेशर्म किस्म के लोग होते हैं और उनकी ना कोई समझ आता है आपको कि क्या है, कि इधर से उधर चले गए, उधर से उधर, ये हो गया वो हो गया। एक तो इखलाकियात की बुनियाद पे अगर इख्तलाफ है किसी को, तो वो कहे कि जी नहीं। और ये भी पार्टियों के अंदर अब खत्म हो जाएगा, मैं बताऊं आपको, ये भी खत्म हो जाएगा कि इस पार्टी ने इसको खड़ा किया। ये भी इंसान की तज़हीक है कि जी वो तो कुत्ते को भी खड़ा कर दें, वो तो गधे को भी खड़ा कर दें तो वोट पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये पार्टी की क़यादतों को भी सोचना होगा आने वाले दिनों में कि हमें अपने लोगों को समझाने के लिए इतनी मुसीबत ना पड़े कि यार इसको वोट दे दो। नहीं भाई, आप बंदे को देखेंगे, बंदा कराची को देख लें आप, कराची MQM, पीपल्स पार्टी और बेशुमार और जमातें, लेकिन लोग याद करते हैं नेमतुल्लाह खान को। नेमतुल्लाह खान को, मरहूम को लोग याद करते हैं गवर्नेंस की वजह से। एक ज्यादा उम्र की शख्सियत लोग तवक्को नहीं करते। MQM, पीपल्स पार्टी, हर शख्स जो है वो तारीफ करता है और याद करता है और दुआ करता है। तो क्या थी? गवर्नेंस थी ना। ये तो नहीं थी कि इस पार्टी ने कर दिया तो उसने कर दिया। बेशुमार आपको जमात इस्लामी में लोग मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो नेमतुल्लाह खान की तरह के हो। इसी तरह पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ। तो ये जो बात है ना, ये इस वक्त ये जो लम्हा है ना, मुझे लगता है इस लम्हे में जब आप कोई भी किसी को कायल कर रहा है ना, वजीर आजम को कायल करना पड़ रहा है हफीज शेख साहब के लिए, बताना पड़ रहा है कि अच्छा आदमी है।
اور وہ آگے سامنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ انہیں زمین نہ بیچیں. اور ہیں کون جو ان کی پارٹی کے میں نے ابھی نہیں بکیں گے تو کہیں اور بکیں گے, آج نہیں بکیں گے تو ہفتے کے. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی سبق ہے. اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا تو وہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ یہ کیسے ہوتا کیسے ہے. یعنی ان کو یہ نہیں خیال میں نہیں بک رہا, میرے پیچھے وہ 50-60 لاکھ لوگ جو مجھے ووٹ دیتے ہیں میں ان کو بیچ رہا ہوں. تو یہ عجیب و غریب, اس پہ قانونی پہلو اب کیا ہے. ہم اگر ہمارے ساتھ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جسٹس صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ جو ہے, ایک تو یہ رائے ہے غالباً, میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل یہ اچھا رائے ہے. یہ رائے ہے, اور رائے کا بھی ابھی تفصیلی رائے آنی ہے, آپ کو علم ہے نا اس بات کا؟ جی جی ابھی ڈیٹیلڈ رائے آئے گی, جیسے ڈیٹیل ججمنٹ نے آنا ہے اس طرح ڈیٹیل رائے بھی کل یا پرسوں آئے گی غالباً. جی جی یہ کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا جسٹس صاحب؟ نہیں دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن کے تحت پریزیڈنٹ صاحب نے ایک خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ ان کو چاہیے انٹرپریٹیشن کے الیکشن سینٹ کے جو ہیں آیا وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہیں کہ نہیں ہے, یہ انہوں نے پوچھا تھا. نہیں خط لکھا یا ریفرنس بھیجا؟ ریفرنس بات وہی ہے, ریفرنس بھیجا کہ یہ انہوں نے کہ یہ آیا کہ یہ آرٹیکل 1 یہ وہ سینٹ یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن ہے یا نہیں. ٹھیک ہے سینٹ کے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس پہ کیا کرنا تھا, جو سپریم جو رولز ہیں اس کے تحت اس پہ کرنا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈیبیٹ کرنا تھا, اپنے بینچ بنانی تھی, سوچنا تھا, سوچنے کے بعد ایک فیصلہ جب پہنچتا وہ آ جاتے تو وہ فیصلہ وہ سیدھا پریزیڈنٹ صاحب پر پہنچا دیتے کہ یہ ہمارا ویو یہ ہے, معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. اس کے بعد پھر دیکھتے کیا ہوتا. لیکن یہاں پہ یہ ہوا نہیں. یہاں پہ ہماری سپریم کورٹ نے انفارچونیٹلی, میں کہتا ہوں انفارچونیٹلی, چونکہ انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کیا اور بہت سی باتیں کی, ادھر سے ادھر سے, وہ کیا اس کی بات ہر طرف کیا, اور فائنلی اتنا اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا کہ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. مجھے جیسے اب آپ ذرا سادہ الفاظ میں بتائیں, کیا پرسوں خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے پہلے جیسے ہوتا تھا ویسے ہی الیکشن ہوگا یا کچھ اس میں مختلف ہوگا پرسوں؟ اب دیکھیں نا یہ جو مین ایشو ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ نے جو پہلا سوال تھا کہ آیا یہ الیکشن سینٹ کے الیکشن جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہیں کہ نہیں, اس کا جواب انہوں نے ہاں میں دیا. اچھا, افرمیٹو. انہوں نے کہا ہاں یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہیں. اگر یہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہیں اس واسطے آرٹیکل 226 کانسٹیٹیوشن کا اپلائی کرے گا جو کہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. یہ انہوں نے صاف کہہ دیا. یہ کافی تھا, اس کے آگے کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن اس کے بعد انہوں نے اور بہت سی باتیں کر دی. مثلا انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے, اور پھر انہوں نے ایک مثال دے دی. جیسا مجھے بتائیں پرسوں الیکشن خفیہ ہوگا بیلٹ سے یا وہ ہاتھ کھڑا کروائیں, پرسوں کیا ہوگا مجھے یہ بتائیے آپ. یہ خفیہ سے ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں. اچھا خفیہ, یعنی اس پورے فیصلے کے مطابق, رائے کے مطابق خفیہ سے ہی ہوگا؟ جی بالکل خفیہ سے ہوگا. اچھا, اور وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ خفیہ کبھی خفیہ نہیں رہتا ہمیشہ, یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہی میں کہنے والا تھا آپ سے کہ ایک 1967 کی کوئی ججمنٹ انہوں نے کوٹ کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے, اور وہ تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے کی بات ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی چیز دائمی طور پر سیکرٹ نہیں رہتی. وہ تو صحیح ہے, وہ تو کوئی چیز سیکرٹ نہیں رہتی. آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کی جو بہت سی ڈاکیومنٹس ہوتی ہیں, کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس, وہ 20 سال کے بعد منظر عام پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی سیکرٹ نہیں. تو اس طرح الیکشنز جو ہوتے ہیں 4 سال کے بعد کس کو کیا پتا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا, تو وہ ایک انہوں نے جنرل اسٹیٹمنٹ دے دی کہ دائمی نہیں ہوتی. اچھا, لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہنے کی, چونکہ ایڈوائزری کیپیسٹی میں ان کو باقی دوسری باتیں کرنی نہیں چاہیے تھی. چونکہ انہوں نے کر دی, اس وجہ سے کنفیوژن ہو گیا. اب اس واسطے اپوزیشن کہتی ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہے. اچھا, پرسوں جو ہے وہ خفیہ ہی ہوگا, لیکن وہ خفیہ پھر اگر کوئی ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ فوراً ہی سامنے آ جائیں گے لوگ, یا کیا ہوگا؟ خفیہ الیکشن تو خفیہ ہوں گے, خفیہ ہوں گے. اس کے بعد چونکہ اگر پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کیا فیصلہ کرتا ہے,
ان کے میرے خیال میں میٹنگ ہو رہی ہے, ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے خفیہ تو ہوگا لیکن اس میں ہم کوئی چیز گنجائش رکھ دیں گے, جس طرح کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بار کوڈ اور یہ اور وہ اس قسم کی چیزیں, اگر وہ کرتے ہیں تو وہ یقیناً غلط ہوگی اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگی اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف. جنید صاحب, یہ ہم لوگ, یہ آپ کو پتہ ہے, یہ آپ کو یاد ہے 2013 میں ایک وہ الٹرا وائلٹ انک آئی تھی خصوصی, آپ کو یاد ہے 400 ارب روپے خرچ ہوا تھا اس الیکشن میں, وہ انک جو آئی تھی باہر سے کہیں سے, وہ انک لوگوں نے لگائی اور پھر وہ انک غائب ہو گئی تھی, آپ کو پھر ایک آر ٹی ایس مشین آئی تھی, پھر وہ بند ہو گئی تھی, اب کیا اس میں کیا بار کوڈ, یہ کس کو ٹھیکا, یہ کیا ہے مجھے بتائیں, اس سے یہ ملک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے جو ڈاکومنٹ ہوں گے جو فائل کرنے کے لیے اس میں کوئی بار کوڈ لگا دیں گے جو کہ بعد میں کھولا جا سکتا ہے, بعد میں اگر چاہیں تو وہ کسی کے کہنے پر وہ کھول سکتے ہیں اور پتہ کر لیں کہ یہ اس شخص نے کس کو ووٹ دیا ہے, یہ چیز وہ سمجھتے ہیں, گورنمنٹ سمجھتی ہے. بار کوڈ کا کیا مطلب ہے, اس کو ذرا بتائیں گے آپ؟ یعنی ووٹ کوڈ ہے نا, ایک قسم کا کوئی نشان لگا دیں گے, کوئی چیز ڈال دیں گے جس کو کہ بعد میں ان لاک کر دیا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ اس شخص نے کس کو ووٹ دیا. اچھا, تو وہ الیکشن کمیشن ہی کرے گا؟ ہاں, وہ الیکشن کمیشن کرے گا, لیکن اس میں کہنے پر, یعنی جو پارٹی جائے گی الیکشن کمیشن کے پاس اس کے کہنے پر وہ کریں گے. اچھا, اور وہی سمجھ رہے ہیں, تاریخ پہ تاریخ چل سکتی ہے, تاریخ پہ تاریخ چل سکتی ہے الیکشن کمیشن میں, یہ کر سکتے ہیں, لیکن گنجائش نہیں ہے میرے خیال میں. جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور انہوں نے صحیح طریقے سے فیصلہ کیا, جو ایکسٹرا باتیں کی ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی کہنے کی ان کو, اور انہوں نے کر دی, لیکن وہ جو فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہے. اچھا, یہ بار کوڈ والے کام کے لیے تو 2/3 نہیں چاہیے نا, یہ تو الیکشن کمیشن خود کر سکتا ہے صاف شفاف بنانے کے لیے. الیکشن کمیشن کرتا ہے تو وہ غلط کرے گا, کیونکہ پھر وہ جو آرٹیکل 226 کے خلاف ہو جائے گا کہ کوئی چیز جو سیکریسی ہے ووٹ کی اگر اس سے الگ ہوتی ہے تو وہ 226 کے نفی ہو جاتی ہے. اچھا, بار کوڈ لگانا بھی غیر قانونی ہو جائے گا؟ غیر قانونی اگر جی بالکل, کیونکہ اس سے وہ سیکریسی تو ختم ہوگی نا پھر. اچھا, تو یعنی پھر صاف اور شفاف کیسے بنائے گا الیکشن کمیشن؟ اور اتنے سال تو ہو گئے ہیں جنید صاحب, آپ اپنا جسٹس صاحب آپ یقین کریں کہ یہ انک آر ٹی ایس اس سے پہلے بھی کچھ 2008 میں کچھ چونا لگایا تھا بہت بڑا قوم کو, پتہ نہیں وہ کیا تھا. یعنی ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی ہے اور اس میں گڑبڑ نکلتی ہے, پھر یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ہمارا جو مزاج ہے ہم لوگوں کا وہ آپ کو پتا کیسا ہے, اور یہاں پر تو بے ایمانی تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. میں تو 70 سال سے دیکھتا آیا ہوں, یہ ہمیشہ بے ایمانی ہوتی, سوائے یحییٰ خان کے الیکشن کے باقی کوئی الیکشن صاف و شفاف ہوا ہی نہیں اس ملک کے اندر. تو یحییٰ خان کے زمانے میں ہوا تھا بس, اس کے بعد نہیں ہوا. تو اب یہ کہ اس کو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کر کے بیٹھ جائیں اور ایک سسٹم ڈیوائز کریں تاکہ الیکشن صاف و شفاف ہوں, اور پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. کہاں کریں گے؟ سے ایک دوسرے سے لڑ کر کے. اچھا, جیسا مجھے آخر میں آپ یہ بتائیں, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یا الیکشن, اس کے پاس پاور کتنی ہوتی ہے؟ یعنی کیا یہ میجسٹریٹ کی پاور ہے, جج کی پاور کتنی ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس؟ اس کے پاس پاور بہت ہے, اگر یہ چاہے تو کوئی بھی الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے اور ری الیکشن کروا سکتا ہے. نہیں, یعنی قانونی طور پہ جو ہے یہ جج ہیں یا جج کے برابر ہیں یا میجسٹریٹ, یعنی اس حوالے سے کیا ہے چیف الیکشن کمشنر؟ یہ تو ایڈمنسٹریٹو, یہ جوڈیشل نہیں ہے, لیکن کوازائی جوڈیشل سمجھ سکتے ہیں, کوازائی جس کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ اگر پارشل جوڈیشل. اچھا, وہ اگر آرڈر دے رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے اس کو آفیسرز کو, تو اس کا پاور ہے ان کے پاس؟ نہیں, ان کے نہیں ہٹا نہیں سکتے, وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, ریکمینڈ کر سکتے ہیں, باڈیز کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اچھا, پرسوں الیکشن جو ہے وہ خفیہ ہی ہوگا, اس کا مطلب ہے؟ جی بالکل, جو خفیہ, اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جج صاحب. اچھا جی, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پرسوں صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک جو ہے وہ الیکشن ہوگا اور اس میں ڈبے پہنچا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بار کوڈ والا فارمولا جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ قانون اور آئین کے خلاف ہوگا اگر. ہاں, اگر بار کوڈ بھی لگاتے ہیں تو کیا, وہ تو کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا, یہ ہوگا سارا کب؟ بات یہ ہے نا کہ پرسوں الیکشن ابھی ڈیٹیل ججمنٹ کل آئے گی, تو وہ کل کیسے بار کوڈ کا ہوگا؟ یعنی کیسے, اگر یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے وہ, یہ شیخ عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں اگر فرض کریں کل دوپہر کو شام کو, تو پیپرز تو کل ڈبے چلے جائیں گے شام تک غالباً, اور پرسوں صبح 9 بجے جو ہے پولنگ شروع ہو جائے گی. اس میں جو ایک ایشو ہے وہ بہت بڑا یہ ہے, جو میں نے پہلے آپ سے بات کی, یہ حیران کن کتنی بات ہے
کہ 2013 میں آپ کو پتہ ہے اس الیکشن میں 400 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا قوم کا، جو 2013 جو انک آئی تھی، اور انک کے بعد ہی ہوا تھا کہ وہ جب نادرا وہ یہ تھا کہ ویریفیکیشن ہوگی ادھر سے ادھر، اور انک تھی نہیں، پتہ چلا کئی جو پولنگ اسٹیشنز تھے ملک کے ان پہ دوسری جو انک ہوتی ہے عام انک وہ پہنچا دی گئی تھی، اور وہ جو الٹرا وائلٹ بایو میٹرک پتہ نہیں خدا جانے کیا تھا وہ چکر، بہت لمبا چوڑا، اتنا مجھے یاد ہے کہ 400 ارب خرچ ہوئے تھے، 400 ارب روپیہ۔ 2018 کے الیکشن پہ جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں 440 ارب روپیہ اس الیکشن پہ، اور پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں اس پارلیمنٹ کو یہاں بنانے میں، بٹھانے میں، چلانے میں اس وقت، اس کے بعد کے خرچے الگ ہیں، ایک قانون سازی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، گالم گلوچ، لیکن صرف الیکشنز کے اوپر قوم کا 440 ارب روپیہ۔ سسٹم بھی تو کوئی آیا تھا ڈاکٹر، میں نے آپ سے کہا نا وہ ایڈیشنل ایڈ ہوا تھا نا کہ اور شفاف بنایا جائے گا، جتنا زیادہ شفاف بنایا جاتا ہے اتنا زیادہ گھپلا نکلتا ہے اس میں۔ میں نے آپ سے کہا ایک سے شروع ہوا تھا، 62-63 آ گیا تھا اس سے پہلے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہم، اور یہ مقدس ترین ایوان ہے سینٹ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیچے سے آپ شروع کریں تو بلدیاتی انتخابات میں کیا ہوتا ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے یونین کونسلوں میں کیا ہوتا ہوگا، آپ دیکھیں کہ صوبائی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہوگا، قومی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہوگا، یہ سینٹ میں ہو رہا ہے، جس اور سیٹس کے ٹیکنوکریٹ یعنی پڑھے لکھے، جو آپ کہیں کہ سب سے بڑا ایوان، سب سے بڑا ایوان منتخب جو ہے وہ ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور کسی نے اپنے ایم پی ایس کو چھپا لیا اٹھا کے، کسی کے ایم پی ایس بھاگ گئے، کوئی مل نہیں رہے، کراچی سے آ رہی ہے خبر، کسی کو ہوٹل میں بند کر دیا ہے کہ یہ دوسرا ان سے بات نہ کرے، کسی نے فون چھیننی ہے، یہاں پر کسی نے کہا کہ پہنچ جاؤ 3 دن تک ہلنا مت۔ مطلب یہ ایسا اگر ایسا آپ یقین کریں، اور اس سینٹ کا الیکشن میں نے ایسا، اور اسلام آباد کی سیٹ کے لیے، باقی تو نیچے جوڑ توڑ ہو کے بلوچستان میں ہو گیا، انہوں نے ان کو آفر کی، انہوں نے کیا ادھر کیونکہ وہ پانی پت کا میدان لگا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں یا یوسف، اچھا ایک خبر سنیں آپ، جی یوسف رضا گیلانی صاحب کی جناب آج ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، خبر سنیں آپ، کیا انٹرسٹنگ خبر ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ 200 لوگ ہیں، 180 نہیں 200، اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا اچھا 200 ہے، ابھی عشائیہ ہے تو میرے خیال سے سارے لوگ اسی عشائیے میں ہی گئے ہوئے جو پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اچھا 200 ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک لمبی سی ایک اتنا لمبا پرچہ نکالا، اور لسٹ کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے لوگوں کے، اور ان میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے جن کی آج یا تو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہونی تھی یا ہو کے وہ آ چکے تھے واپس، تو وہ جو نام ہیں وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیے، اکیلے میں دونوں ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی پکی بات ہے، یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں جناب پکی بات ہے، یہ ساری شخصیات جو ہیں یہ ہمیں ووٹ ڈال رہی ہیں 200۔ اب یہ دیکھی جناب لسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور مولانا فضل الرحمان 200، اور کئی شخصیات ابھی ان کی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے ملے، اور وزیر اعظم صاحب سے مل کے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مت کرو، زیادتی نہ کرنا، تمہیں لوگوں نے اعتماد کیا ہے تمہارے اوپر، تم ووٹ ڈالو، دباؤ میں نہ آؤ، تنگ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور ساتھ ہی جنابی 200 کی لسٹ، وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا، باقی لوگوں کو نہیں پتا، میرے پاس ہے، دوں گا نہیں، کسی صورت نہیں بتاؤں گا، حیران کن نہیں امانت علی خیانت علی وہ کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ آپ ایک آدھ کا بتا دیتا ہوں چلیں، مگر مطلب نہیں، آپ یقین کریں کہ یہ جو نام ہے نا، میں تو سن کے یا تو اب کیا مطلب، کیونکہ ظاہر ہے کہ کانفیڈینشلی دی گئی ہے نام، تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ شخصیات جو آج ہی ملی ہیں وزیر اعظم صاحب سے، ان کے نام یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس موجود تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب سے وہ نام حاصل کرنا بھی ہے تو ایک کمال کی بات تھی، پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں سے انہوں نے شیئر نہیں کی، زرداری صاحب سے کیوں گے یقیناً، تو بات یہ ساری کہ اب یہ تمام لوگ جو ہیں، اچھا حفیظ شیخ صاحب بھی ایکٹیو ہیں، حفیظ شیخ صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اب، اور وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن گیلانی صاحب آلریڈی جو ہے وہ یعنی ان کے پاس تو لسٹ موجود ہے،
اور جیسے اب خبریں آ رہی ہیں علی نواز شاہ آزاد رکن قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے میرپور خاص سے بلاول سے ملاقات کر کے انہوں نے اعلان کر دیا. وزیر اعظم صاحب مستقل لگے ہوئے ہیں محترمہ نورین ابراہیم صاحبہ کی ملاقات. یہ ابھی کی جو ملاقاتیں ان کی صبح سے وزیر اعظم صاحب کی بے شمار ملاقاتیں ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو لسٹ ہے 200 لوگوں کی, یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس کی لسٹ ہے, یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ ساری شخصیات جو ہیں وہ ساری شخصیات دیکھیں نا. اچھا ایک نام ایسا ہے پیپلز پارٹی کا جس کے آخر میں آتا ہے بخاری, زلفی بخاری نہیں ہے ایم این اے, یہ کوئی بخاری آتا ہے. ایک کے نام کے آخر میں آتا ہے گیلانی, ایک کے نام کے آخر میں آتا ہے زہر. اچھا جی بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں, کراچی سے ہیں سارے, بہت سارے لوگ سندھ سے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اچھا ایم کیو ایم کے بھی تو ڈاکٹر صاحب نہیں ایم کیو ایم دیکھیں موقف کوئی بیانیہ صاحب یہ جو کچھ ہونا ہے پرسوں ہونا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کتنی حیران کی. دیکھیں حفیظ شیخ جیتے ہیں گیلانی جیتے, مجھے اس کو چھوڑ دیں آپ سائڈ پہ. یہ بات بذات خود کتنی عجیب سی ہے کہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم اپنے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائیوں یا بہنوں تم بکنا مت. وہ کہہ جائیں اچھا جی ہم نہیں بکیں گے, دیکھو تم زیادتی نہ کرنا لوگوں کے ساتھ, پیسے مت پکڑ لینا. کہہ رہے ہیں اچھا جی ہم نہیں پکڑیں گے, اور اس کے بعد وہ وہاں جا کے مل رہے ہیں. یہ اچھا فرض کریں وزیر اعظم نہ ملتے ان سے 2 دن تو کیا ہوتا. یہ بات مجھے میرا ایشو ہی نہیں ہے کہ حفیظ شیخ ہوں یا گیلانی ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. سب کے سب نہیں, ایک مقدس فورم ہے پارلیمنٹ, سوال ہی ایک سے ایک اچھا آدمی بیٹھا ہوا ہے صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی میں بھی, اور کوئی سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی. لیکن یہ بات عجیب ہے کہ عجیب کتنی ہے. اب دیکھیں نا, اور دوسرے جو لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کی شخصیات ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ادھر کے ہمارے ساتھ آ گئے. یار ادھر کے پیسوں کے بغیر آ گئے, ضمیر جاگ گیا. چلیں یار ان کو کوئی خیال نہیں ہے. میں پی ڈی ایم کا تو فائدہ ہے نا, پی ڈی ایم کو کوئی ایشو نہیں ہے. جو ان کا ضمیر بھی جاگا ہے, پیسے نہیں بھی پکڑے, تو ناراضگی آپ نے ووٹ اگر کسی ایک پارٹی کا لیا ہے, پیپلز پارٹی کا بندہ ادھر چلا جائے یا ادھر کا بندہ ادھر چلا جائے, اور ہمیشہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب صدر کیوں بنے تھے, فاروق لغاری فاروق بھائی کہتے تھے نا بے نظیر بھٹو, کہتی تھی فاروق بھائی نے اسمبلی توڑ دی. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایک اخلاقی فریضہ یا قانونی طور پر آپ کا جو مورل کریکٹر ہے آپ کے سب سے بڑے ایوان, آپ اس کے بعد قانون بنائیں گے اور قانون سازی آپ کریں گے کسی غریب کے لیے, ٹھیلے والے کو پکڑ کے اندر ڈال دو اتنے سال کے لیے, اس کی ضمانت نہیں ہوگی, اس کا وکیل وہ کہاں سے کرے گا, کوئی مزدور کو اٹھا لو, یہ کرو. بات یہ ہے کہ آپ خود کیا ہیں, یہ قانون بنا رہے ہیں ملک کا, اور قرآن کی آیات رکھی ہوئی ہیں, آپ ایوان میں جائیں تو اس کے بعد تلاوت اذان کی آواز آتی ہے تو کھڑے ہو گئے, وقفہ ہو گیا. یہ بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کر کے آ رہے ہیں, یہ نہیں ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو. یعنی تحریک انصاف کے لوگ پہلی دفعہ پہنچے ہیں بے شمار جی, اور خان صاحب ان کو بیٹھ کے, اب اس وقت خان صاحب کیا دیں گے ان کو مجھے بتائیں. خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار آپ بکنا مت, مگر کوئی تک بنتی ہے بات کرنے کی تم بکنا مت. اور وہ جو لوگ ہیں سامنے والے وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی ہم بکیں گے نہیں, لیکن آپ ایسا ہے نا کہ وہ جو ٹھیکہ ہے وہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ فائل ہے وہ آپ کروا لیں. ٹھیک ہے وزیر اعظم کتنا کروائیں گے. اچھا اور وہ جو پارٹی ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی ماضی میں ایسے لوگ بھگتے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا پیپلز پارٹی نے بھگتا ہوا ہے آپ کے فاروق لغاری صاحب کو اور بے شمار لوگوں کو. مسلم لیگ نے بھگتا ہوا ہے, کاف میں سے شین اور شین میں سے نون اور نون میں سے میم ان کی نکلتی رہی ہے. بات یہ ہے کہ کہیں تو ہم نے بطور ایک قوم اپنا کریکٹر شو کرنا ہے. جب اوپر کریکٹر شو نہیں ہو, کریکٹر کا اوپر ہی کوئی کردار نہیں ہوگا اور شو نہیں ہوگا, تو نیچے اور پھر اب مکے لہرائیں گے کہ جی ہمارے اتنے ووٹ نکلا ہے اور اس کے اتنے ووٹ کم ہو گئے, اور یہ تو نیچے آپ کیا بات کریں گے جا کے طلباء کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ. ان کو شرم نہیں آتی, یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ بریک لے لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب خطے کے معاملات اور پاکستان کی اندرونی سیاست پر اس کے کیا اثرات ایک تو بات دیکھیں نا, میں نے جو پہلے بات کی کہ ایک تو چلیں ٹھیک ہے یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو پی ڈی ایم کی بہت بڑی فتح ہوگی, بہت بڑی فتح ہوگی, اور اگر حفیظ شیخ جیتتے ہیں تو حکومت کی فتح ہوگی, کیونکہ سارے ہی اس وقت پوری ملک کی سیاست جو ہے عید. لیکن اگر آپ اس کو گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں نا تو بات بڑی گھنونی سی لگتی ہے. جو میں نے پہلے کہا کہ عام جو لوگ ہیں انہوں نے ایک بندے کو جتایا, وہ کسی پارٹی کا بھی تھا یا الیکٹیبل تھا, جو بھی تھا, وہ اوپر جا کے کیا طے کر رہا ہے
ان کو ان کی زندگیوں میں کوئی فرق آئے گا اس سے؟ بد سے بدتر ہوں گی. ٹھیک ہے نا. وہ تو دلیل جو بھی دے دے گا، ایسے ہوا تھا، ایسے نہیں ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا فلاں کر کے، یا وہ بغیر پیسے کے حقیقتاً اس کا ضمیر جاگ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ اچھا ہے، پھر تو الگ بات ہے. لیکن اس کو جس طرح سے کیا جا رہا ہے نا، وہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. جس طرح جو میسج جا رہا ہے لوگوں میں، وہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو اللہ کرے جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو، لیکن ہمیں ان چیزوں کو سب نے، سیاسی جماعتوں نے بھی اور عوام نے بھی، ان کو کبھی نہ کبھی تو صحیح کرنا ہے. اور ساری پارٹیاں ڈسی بھی ہوئی ہیں اس سے. اچھا، اب ایک آدھ وقت چونکہ کم ہے، میں بہت امپورٹنٹ آپ سے بات کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آرمینیا نے اپنے فوجی جنرل کو ہٹا دیا اور آرمینیا میں اس کے بعد پھڈے شروع ہو گئے. اب ان کا اعلان ان کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ جی وہ جو جنرل ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. اور سچویشن ود اسکندر مس رپورٹڈ ٹو پرائم منسٹر. یہ جو اسکندر ہے، اسکندر یہ وہ ڈیفینس میزائل سسٹم پبلک ریڈیو آف آرمینیا کا جو رپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تو ہم سمجھ لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پرائم منسٹر کو، یہ اسکندر وہ ہے رشیا کا جو ویپنز تھے جو آرمینیا کو رشیا نے دیے تھے، اور پرائم منسٹر نے الزام لگایا تھا کہ وہ چلے نہیں. ٹھیک ہے نا، 10% اس میں فیل ہو گئے. ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، پاکستان آذربائیجان کے ساتھ ہے، ہر ایک کو پتا ہے. بالکل. لیکن کیوں ہے بھئی پاکستان آرمینیا کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، آرمینیا کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ پاکستان آرمینیا کے ساتھ نہ ہونے کی وجوہات ہیں. آرمینیا ایک اچھا ملک ہے، ہم اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ میں آرمینیا کے بہت سے لوگ، سکندر اعظم کے زمانے سے لے کے آرمینیا کے لوگ، وہ جب فوج لے کر آیا، آرمینیا سے گزرا یا انڈیا آیا، تو آرمینیا سے لوگ یہاں کے آباد ہو گئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کلکتہ کا جو علاقہ ہے، کولکتہ، اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت بڑا رول جو ہے آرمینین لوگوں کا ہے. اور گوہر جان نام کی ایک خاتون تھیں جنہوں نے انڈیا میں پہلی دفعہ 1902 یا 1903 میں جو گراموفون ہوتا تھا اس کے اوپر ایک گانا ریکارڈ کروایا. ان کا بھی آرمینیا کا اوریجن تھا. اچھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ ہوا کہ آرمینیا جو ہے وہ بھارت کے قریب ہو گیا. پاکستان کی اس میں غلطی نہیں. ٹھیک. اور بھارت کے ساتھ ہو گیا، اور بھارت کے ساتھ اتنا زیادہ چلا گیا کہ پچھلے سال یعنی گزشتہ برس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہینہ تھا غالباً مارچ کا. مارچ میں $40 بلین کا اسلحہ بھارت نے فروخت کیا آرمینیا کو. $40 بلین کا. اچھا، اور $40 بلین کا اسلحہ بیچا. اور اسلحہ یہ اگر بزنس ٹوڈے ہم دکھا دیں تو انڈیا پپس رشیا اور پولینڈ کو ایک طرف پھینک کے بھارت جو ہے وہ اپنا ڈیفینس میزائل سسٹم، ٹھیک ہے، بزنس ٹوڈے میں لکھا ہے، پھر انڈیا ٹوڈے پچھلے سال کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا آؤٹ شائنز رشیا پولینڈ ٹو بیگ US $40 ملین ڈیفینس ڈیل ان آرمینیا. یہ اور پھر اس کے بعد ہندو بھی رپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے یعنی ان کی جو ویون ان کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرمینیا کے جو وزیر اعظم ہیں جو اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں رشیا کے ہاتھوں، انہوں نے کہا کہ وی فلی ڈیفینڈ انڈین پوزیشن. آرمینیا پرائم منسٹر نکولائی پاشیان آن جموں اینڈ کشمیر. یعنی جموں کشمیر پہ آرمینیا کی جو پوزیشن ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ نہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسے ہی یہ جب آرمینیا اور آذربائیجان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم لے آتے ہیں. اچھا، پھر تھوڑے دن پہلے کیا ہوا؟ یہ ANI کی نیوز ہے. تھوڑے دن پہلے کیا ہوا؟ آرمینین امریکن ڈائسپورا ڈیمانڈز پاک's انٹری انٹو FATF بلیک لسٹ. ٹھیک ہے. تو آرمینیا کے جو لوگ ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ کہہ لیں، حالات ایسے پیدا ہوئے پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اس کے تعلقات، لیکن آرمینیا ایک ایکسٹریم پہ جا چکا ہے، کشمیر کے اوپر، باقی ایشوز کے اوپر، اسلحے پہ. لیکن اب پھڈا کیا پڑ گیا؟ پھڈا یہ پڑ گیا کہ یوریشین ٹائمز یہ خبر لکھ رہا ہے کہ ڈیڈ رشین اسکندر میزائلز، وہی جو میزائل سسٹم کے اوپر جو رشیا نے، اینڈ انڈین ریڈارز فیل ٹو پروٹیکٹ آرمینیا فرام جاز آف آذربائیجان. جب آذربائیجان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو رشیا کا نام تو لے دیا انہوں نے، تو ہم نے بھی تو 40 ملین کے ان کو بیچا تھا اسلحہ پچھلے سال.
تو کیا ہمارا جو اسلحہ بیچا گیا تھا وہ بھی آرمینیا کو بچانے میں ناکام ہو گیا؟ اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ وہاں پر اس وقت یہ ایشو ہے کہ آرمینیا کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے اسلحہ خریدا اور 2 مہینے بعد یہاں یہ اپنے ایل ای سی پہ بھی انہوں نے نصب کیے ہوئے اپنے ڈیفنس میزائل ڈیفنس سسٹم سواتی کے نام سے جو ہیں، اور انہوں نے یہ نصب کیے ہوئے ہیں، یہ ان کو بھی بیچ دیے، باقی جگہوں پہ بیچ دیے، یہ کام ہی نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ دوسرا جو اسلحہ تھا وہ ٹرکی کا تھا، اسرائیل کا بھی تھا، اسرائیل کے ڈرونز اور انڈیا کا ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو گیا. یہ کیا چکر ہے؟ لیکن آرمینیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے نا کہ بھائی یہ اسرائیل تھا، یعنی ڈیفنس سسٹم آرمینیا نے کس سے ڈیفنس سسٹم خریدا؟ انڈیا سے. اور ڈرون اور کس کے خلاف خریدا؟ اسرائیل کے، اور جو چلا نہیں. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ اور اسرائیل اور انڈیا پارٹنر ہیں آپس میں، تو اسلحہ اچھا، تو یہ ایک بڑا رولا پڑ گیا. دوسری جو بات ہے جو میں نے آپ سے بات پہلے کہی کہ اگر انڈین ایکسپریس میں بڑی ڈیٹیل ہے، وائی انڈیا از اسپیشل ٹو آرمینینز دیئر لینڈ آف پراسپیرٹی، ان کی پرانی تاریخ ہے اس خطے میں. صرف 100 آرمینینز ایسے ہیں جو اس وقت بھارت میں رہتے ہیں. ان کی اگر آپ وہ دیکھیں کہ جیسے دنیا میں 9 ملین آرمینینز ہیں اور 1/3 صرف آرمینیا میں رہتے ہیں، باقی باہر رہتے ہیں. بڑے انفلوئنشل ہیں اور بڑے اچھی کمیونٹی ہے، لیکن ان کا پولیٹیکلی ایک وہ سٹانس چکا آرمینیا لے چکا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف بلیک لسٹ میں جانے تک کے لیے لابی ہوئی ہے آرمینیا کی طرف سے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آذربائیجان اور آرمینیا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پہ ایک اٹیک ہو گیا ممبئی پہ. اچھا، ممبئی پہ جو اٹیک ہے یہ ہوا ہے پچھلے سال کہیں، اور اس اٹیک کی جو رپورٹ ہے وہ نیو یارک ٹائمز دے رہا ہے. نیو یارک ٹائمز یہ خبر بریک کر رہا ہے، بڑی خبر. وہ یہ خبر بریک کر رہا ہے نیو یارک ٹائمز کے، اور نیو یارک ٹائمز بریک کر رہا ہے اور پھر اس کو ٹائمز آف انڈیا بھی بریک کر رہا ہے، اور سارے ان کے اخبار آج اس خبر سے بھرے ہوئے ہیں کہ پچھلے سال غالباً 13، یہ نیو یارک ٹائمز دیکھیں، 13 اکتوبر کو اچانک ملک کے بڑے حصے میں بجلی چلی گئی تھی، لائٹس آف ہو گئی تھی اچانک، اور اس کے نتیجے میں ہاسپٹلز بھی بند ہو گئے تھے، اور ان کے سارے جو ہیں وہ آپ کہیں کہ ان کی ٹرینز رک گئی تھیں، ان کا بہت سارا کام رک گیا تھا، اور ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھیں کہ کرائسس کھڑا ہو گیا تھا پورے انڈیا میں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے، بلیک آؤٹ ہو گیا، کیا ہوا ہے. اب جناب وہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک سائبر سیکیورٹی فرم ہے جو کہ امریکہ میں بیسڈ ہے، اور اس کا نام ہے ریکارڈڈ فیوچر. ریکارڈڈ فیوچر کے نام سے وہ سائبر سیکیورٹی فرم نے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ٹائمز آف انڈیا میں لکھا ہوا ہے، پھر یہ سارے اخباروں میں چھپا ہوا ہے، ان کے انڈیا ٹوڈے میں آپ لکھیں، انڈیا ٹوڈے دیکھیں تو رپورٹ لنکنگ چائنا سائبر اٹیک. وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ جو فرم ہے ریکارڈڈ فیوچر، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک سائبر اٹیک ہوا تھا انڈیا پہ چائنا کی طرف سے. اس نے یہ الزام لگایا نیو یارک ٹائمز نے، اور اس کے بعد اس خبر کو اٹھا لیا ہے سارے انڈیا کے میڈیا نے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سائبر اٹیک ہوا تھا، اور وہ ایک چائنا اسٹیٹ سپانسرڈ کمپنی ہے جس کا نام ہے ریڈ ایکو کمپنی نے سائبر اٹیک کیا تھا ممبئی پہ، اور اس کے نتیجے میں ایک بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، پورے ہاسپٹلز بند ہو گئے تھے، ٹرینز رک گئی تھیں، جیسے بلیک آؤٹ ہوتا ہے. یہ میں اس پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب بلیک آؤٹس اور آنے والی جو حملے اور جو لڑائیاں ہیں اور وہ ساری وہ سائبر اٹیکس کی صورت میں ہو سکتی ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے ہر ملک کے لیے کہ اگر ان کے ہاں لمبا کوئی بہت دیر تک اچھا انڈیا نے کیا کیا، پھر انکوائری کروائی امریکہ میں، ایک فرم کو کہا کہ آپ چیک کریں کہ ہمارے یہاں یہ بلیک آؤٹ کیوں ہوا تھا. ان کی رپورٹ اب انڈیا کو گئی ہے کہ آپ کے یہاں یہ ایک ہیک ہوا تھا سسٹم، اور چند گھنٹوں کے لیے 5-7 گھنٹے کے لیے آپ کے یہاں. اب یہ صحیح ہے غلط ہے، چائنا کی طرف سے بھی رسپانس آنا ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب بلیک آؤٹ ہو تو اس کی ایک انکوائری کرا کے، یہ نہیں کہ وہ فلاں پاور پلانٹ کے اندر دو جو ہیں وہ موچی بیٹھ کے آپس میں گپیں لگا رہے تھے تو ان کو معطل کر دیا گیا. اس طرح نہیں ہوتا آج کی دنیا میں. اچھا، تو انہوں نے سیریس لیا اس کو. اب یہ چائنا اس کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے، لیکن وہ جو فرم ہے، وہ جو سائبر سیکیورٹی فرم ہے، انہوں نے پروفs وغیرہ ان کے حوالے کر دی ہیں انڈیا کے آئی ٹی گورنمنٹ کے اور اس کے. اچھا چلے. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ سیریا میں اسرائیل نے اٹیک کیے ہیں، اور اسرائیل یعنی امریکہ نے نہیں، بائیڈن نے تو پہلے کر دیے تھے نا. عراق میں اٹیک ہو گئے تھے، اور یہ تھا کہ جی وہ جو عراق میں ایران کے حمایتی گروپس ہیں ان پہ اٹیک ہوا، کیونکہ وہاں پر کچھ چند روز پہلے کانٹریکٹرز کو ایربل کے علاقے میں ایئرپورٹ پہ. اب
اسرائیل نے اٹیک کیا سیریا میں، اور سیریا میں اس لیے اٹیک کیا ہے کہ ایران کی جو ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ہیں یا ملیشیاز ہیں، ان کے اوپر ہم نے اٹیک کیا، اور اٹیک اس بحری جہاز کا بدلہ لینے کے لیے جس کے اوپر ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی ملیشیاز نے یہ خلیج عدن کے اندر اٹیک ہوا تھا۔ اچھا، اب اس کو یہ ایک صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اور اس کی خراب ہونے کی وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اگر آپ سارا کا سارا میڈیا دیکھیں تو ایران نے پہلی بات تو یہ کہ تسنیم نیوز ایجنسی کہہ رہی ہے ایران ڈسمسز ایکوزیشن آف رول ان اسرائیلی شپ بلاسٹ، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی کہ الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ نتن یاہو کلیمز ایران بیہائنڈ بلاسٹ آن اسرائیلی اونڈ شپ، اور گارڈین نے خبر دی ہے، یہ سب سے خوفناک خبر ہے کہ جو مذاکرات ہونے تھے یورپ جس میں پڑا ہوا تھا، امریکہ اور ایران کے درمیان جو جوہری معاہدہ شروع ہونے کے لیے مذاکرات ہونے تھے، ایران نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ صحیح، ایران نے کہا ہے کہ ہم اس صورتحال میں امریکہ کے ساتھ وہ 2015 کا جو جوہری معاہدہ شروع ہونا تھا دوبارہ، اس میں ہم فی الحال نہیں جا رہے۔ صحیح، ٹھیک، ہر ہماری طرف سے اس معاہدے کو فی الحال آپ ختم سمجھیں۔ جی سر، بریک لے لیتے ہیں۔ اور اسی کو پھر تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا کہ اینٹی ایران ریزولوشن ایٹ IAEA ٹو اپسیٹ سچویشن، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ فی الحال اس میں نہیں جا رہے۔ کیا وہ واقعی نہیں جا رہے؟ کیا افورڈ کر سکتا ہے ایران کہ اس ڈائیلاگ میں نہ جائے امریکہ کے ساتھ جو کہ یورپ کی طرف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یا اس میں لچک کا مظاہرہ ہوگا؟ آپ وقفہ لیں۔ زلمے خلیلزاد دوبارہ کابل پہنچ گئے امن مذاکرات شروع کرنے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ 1 مئی کو فوجیں نہیں جائیں گی، فوجی انخلا نہیں ہوگا، تو پھر شرائط ہی نہیں ہے۔ طالبان وقفہ لینا، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو چھڑا چکے ہیں، یہ ساری صورتحال پاکستان کے انٹرنل حالات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ جی بہتر، آپ سے مزید بات کریں گے۔ ناظرین، ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، کہا جا رہا ہے کہ کے پی سے جو سینٹ امیدوار تھے بلا مقابلہ حکومتی پیشکش جو آئی تھی پی ڈی ایم کو، اس کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا۔ دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک تو یہ بات کلوز کروں کہ یہاں پہ پہنچے ہیں زلمے خلیلزاد اور افغانستان میں، اور دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ریزیومز طالبان پیس ٹاکس، اور ساتھ ہی CNN نے رپورٹ کر رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ڈس اپوائنٹڈ آفٹر ایران ریجیکٹس انوائٹ ٹو ڈسکس نیوکلیئر ڈیل ود US اینڈ ادر نیشنز۔ اور جو میں نے بات آذربائیجان کی اور آرمینیا شروع میں کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا، آگے بھی بات کریں گے، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ٹرکی کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ڈیلی صبح کہ آذربائیجان وانس آرمینیا، دوبارہ وہاں ٹینشن بھی سٹارٹ ہو رہی ہے اگینسٹ ایلیگل ڈپلائمنٹ آف فورسز۔ اچھا، اب اس میں یہاں دیکھیں سینٹ کا، میں نے آپ سے کہا نا کہ جو بھی جیتے گا تو منظور ہوگا سب کو، مگر یہ بات ابھی دیکھیں نا، یہ کیا خبر آ رہی ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ وفاقی وزیر خزانہ ہمارے بھائی حفیظ شیخ صاحب وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اچھا، ملاقات کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کس کو منانے جا رہے ہیں؟ ملاقات کے لیے وہ وفاقی وزیر خزانہ، وفاقی وزیر زبیدہ جلال صاحبہ کی رہائش گاہ پہ پہنچیں گے، اور وہ ان سے گزارش کریں گے کہ آپ میری حمایت کریں۔ آپ یقین کریں کہ مطلب ہے کہ وہ بھی وزیر ہیں، وہ بھی وزیر ہیں، وہ بھی منسٹرز انکلیو میں، وہ بھی منسٹرز انکلیو میں، وہ ان سے کریں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ وہ نکل جائیں تو ہم جا کے اچک لیں یہ باپ پارٹی کو، وہ ادھر سے ادھر کر لیں، ادھر سے ادھر کر لیں۔ یہ اچھا، ایم پی ایس تک نا لوگوں کو نام نہیں پتا تھے، یہ نا پنجاب میں ہو گیا، شکر ہے، چلو نام نہیں پتا تھے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ مجھے تو ایم این ایس کے نام بھی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، بہت سے ایم این ایس کا نام بھی انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے تو نام نہیں سنے ہوئے ان کے پہلے، مطلب اس کو کوئی مطلب انتہائی قابل احترام، لیکن مجھے بہت سے لوگوں کے نام نہیں پتا۔ وزیر اعظم سے ممبر قومی اسمبلی محترمہ سائرہ بانو انتہائی قابل احترام ہے، میں نے نام کم سنے ہوئے ان لوگوں کے، بہت سی شخصیات کے۔ بہرحال ادھر تو تھا نا صوبائی پہ۔ اب یہ جو رولا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب وفاقی وزیر زبیدہ جلال کے پاس، وفاقی وزیر حکومت کے وفاقی وزیر امین الحق صاحب کے پاس، وفاقی وزیر دوسرے وفاقی وزیر وہ مسلم لیگ کاف کے ہیں، ادھر وہ پی ڈی ایم پوری بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس کئی نام، اس میں میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ نام اس لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں شخصیات کرے، اچھا بچوں مل لو نا، ادھر ملنے میں کیا ہے، پھر آؤ گے تو ادھر ہی نا، پھر وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وزیروں کے لیے یہ سینٹ ہے، سینٹ آف پاکستان، ایوان بالا، یہ عالم بالا نہیں، سوری،
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।